अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। गाइस, मेरी 28 मिनट की रिकॉर्डिंग ज़ाया हो गई है। रिकॉर्डिंग करते करते गलती से स्क्रीन पे हाथ लग गया और मेरी 28 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी वो पता नहीं किधर छाए माए हो गई है, कहीं से नहीं मिल रही। तो अब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। आज मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी टाइम टू टाइम पोस्ट कर लूँगी, लेकिन मेरे में वो जल्दबाजी का कोई भी काम हो ना तो वो लेट ही करवा देता है। शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। और आज की एपिसोड में होने वाला है बड़ा धमाका, तो भी रेडी। तो जो लोग कह रहे थे कि दामयार का पास्ट कब खुलेगा, तो साथ साथ खुल रहा है। इस वीक में ही हम दामयार का पास्ट खोल देंगे, मतलब जो राज है उसे खोल देंगे। लेट्स स्टार्ट। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 103, तहरीर अरीज शाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। इसे मुल्तान गए आज 5वां दिन था जब इसने इसे फ़ोन किया था। वैसे तो वो हर रोज़ ही इन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हर रोज़ ना उम्मीदी के अलावा और कुछ भी नहीं था। वालेकुम सलाम शहीर, कैसे हो तुम और कैसा चल रहा है सब वहाँ। कुछ पता चला तुम्हें, बारिक ने पूछा था। नहीं भाई, कुछ भी पता नहीं चल सका। अजीब गेम चल रही है यहाँ। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ दामियार करवा रहा है। मेरे पहुँचने से पहले पहले वो सब कुछ बदलवा रहा है। इस औरत के बारे में पता चला तो मैं यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई औरत नहीं है जिसके हवाले से वो वॉचमैन बता रहा था। मतलब मतलब भाई, इस वॉचमैन का कहना था कि यहाँ पर कोई औरत रहती है जिसके साथ दामियार का इतना गहरा ताल्लुक़ है कि वो इसे रकम देता है। लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी एक बेटी है, और इसकी बेटी भी कोई 8-10 साल की नहीं बल्कि 18 से 19 साल की है। मतलब साफ है कि वो बूढ़ी औरत है, और दामियार शाह इतना गया गुजरा नहीं है कि एक बूढ़ी औरत के साथ इस तरह का ताल्लुक़ बनाएगा। इसकी कोई रिश्तेदार खातून नहीं है जिस पर वो पैसे लुटाएगा। इसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि वो इस औरत को लेकर कुछ सोचेगा। भाई, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या चल रहा है। और फिर वो वॉचमैन भी तो गायब हो गया है जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। कहीं इसने हमसे झूठ तो नहीं बोला। मेरा मतलब है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी ने हमें इस बारे में बताया वो आदमी ही गायब हो गया। मुमकिन है कि वो दामियार के खिलाफ हो और जानबूझकर हमें इसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा हो। दामियार के दुश्मनों की कमी नहीं है। हो सकता है कि वो दामियार की सबसे बड़ी कमज़ोरी इज़ा पर वार करने का इरादा रखता हो, क्योंकि भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर हम दामियार पर शक कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर हम दामियार पर शक कर सकें। मुझे तो लगता है कि इस वॉचमैन ने सिर्फ कहानी बनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है कि दामियार हस्पताल में पड़ा है। वो उस वॉचमैन को गायब नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई और है, और वो यकीन से कह रहा था, जबकि बारिक को इसकी बातें ठीक लग रही थी। हो सकता था कि वो झूठ ही बोल रहा हो। इस वॉचमैन का कहना था कि शादी के बाद भी वो औरत दामियार से पैसे ले रही है, जबकि शादी के बाद वो दामियार
میں اس طرح کی کوئی برائی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس کے ساتھ پوری طرح سے فیئر تھا، لیکن واچ مین ان کے سامنے کوئی اور ہی کہانی بنا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ واچ مین پیسوں کے لیے انہیں گمراہ کر رہا ہو، اور زران بھائی نے اسے جب سے پیسے دیے تھے وہ تب سے پیسے لے کر غائب ہو گیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو شہیر؟ اس نے شہیر سے پوچھا تھا۔ بھائی، میں ایک ہفتہ مزید اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں، کیونکہ معاملہ ایزا کا ہے۔ میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ ایک ہفتے کے بعد میں واپس آؤں گا تاکہ ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور ہم پوری طرح سے اس معاملے کی جانچ کر سکیں۔ اگر اس واچ مین پر ہم یقین نہیں کر سکتے تو یقین ہم اس وقت دامیار شاہ پر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس واچ مین کی کہی باتیں سچ ہوئی تو ہماری بہن کی زندگی برباد ہوگی، اس لیے ہمیں اس معاملے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں مزید ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لوں گا۔ میں ایک ہفتے میں انشاءاللہ گھر آ جاؤں گا اس چیز کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنے کے بعد۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا جبکہ باریک اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں کریں گے۔ تم ٹھیک سے اپنی تسلی کر کے آ جاؤ۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے فون رکھ چکا تھا، جبکہ اب ارادہ دامیار سے ملنے ہسپتال جانے کا تھا۔ سر، میں نے بہت صفائی سے کام کروایا ہے، چانس ہی نہیں ہے وہاں سے کسی طرح کا کوئی ثبوت ملنے کا۔ یہاں تک کہ اگر شہیر اس گھر میں گیا تو اس گھر سے بھی میں نے زرمینہ کی ساری چیزیں نکال دی ہیں۔ زرمینہ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جان پائے گا۔ اس کا مینیجر روز کی طرح آج بھی اس سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اسے ہسپتال میں ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ ویسے تو 15 دن کے اندر ہی اس کو ڈسچارج کر دینا تھا، لیکن اس کے مینیجر نے 10 دن میں ہی ان لوگوں کو منا لیا تھا۔ کل وہ واپس اپنے گھر جانے والا تھا۔ ویری گڈ ولی، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کی میں تمہیں الگ سے پیمنٹ کروں گا۔ باقی تم کوشش کرو کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز اس طرح سے آئے، چیزیں اس طرح سے آئیں کہ وہ ہر چیز کو اپنی غلط فہمی سمجھیں۔ اور اس واچ مین کا کیا کیا تم نے؟ اسے اچانک ہی وہ غدار آدمی یاد آیا تھا۔ سر، میں نے کیا کرنا ہے اس کا تو آپ نے کرنا ہے۔ اس وقت وہ میرے قبضے میں ہے۔ اس کے گھر ایک بڑی رقم بھجوا دی ہے میں نے کل اور کہہ دیا ہے کہ واچ مین آپ کے حکم پر کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ سر، بس ٹھیک ہے، اسے میں خود آ کر دیکھ لوں گا۔ باقی تم کاغذی کارروائی وغیرہ کر لینا۔ میں مزید یہاں پر ایک بھی دن فالتو نہیں رکوں گا۔ سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور یہ آپ کا موبائل میم سے چھپا کر لایا ہوں۔ وہ فون اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ فون لے کر دامیار نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔
ان دونوں کی بورنگ باتوں سے تنگ آ کر عزا نے عبادت کو فون کر لیا تھا اور کب سے باہر ہی کہیں تھی۔ مینیجر کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے فون پر ایک نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا، جبکہ دامیار، السلام علیکم دامیار، کیسے ہو تم؟ فضول بات نہیں، صرف میری بات کا جواب دو۔ پیسے مل گئے تھے تمہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ ہرگز اس سے لمبی بات نہیں کرنے والا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس عورت پر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع کرتا۔ ہاں، پیسے مل چکے ہیں مجھے اور علاج بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ اسے خون کی ضرورت ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ صرف تمہارا خون میچ کرتا ہے۔ تم جانتے ہو اسے۔ شٹ اپ زرمینہ، میں نے 2 ڈونرز بھیجے تھے جن کے ساتھ میرا خون میچ کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ خون میچ نہیں ہوا؟ میرے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں بھجواؤں گا اور ڈونر کا انتظام کر دوں گا، لیکن تم ایسا کرو کہ ملک سے باہر نکل جاؤ۔ میں تمہارا اور اس کا پاسپورٹ وغیرہ تیار کرتا ہوں۔ تم لوگ شاہ برادرز کی نگاہوں میں آ چکے ہو، اور اگر وہ لوگ اس کا راز جان جاتے تو نہ جانے کیا سے کیا کرتے۔ دامیار، اسے خون کی ضرورت ہے۔ تمہارے بھیجے ڈونر سے اس کے خون کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن تم جانتے ہو ایتھروسیمیا کا سارا خون سوکھ جاتا ہے۔ اس کے خون کی یہ کمی تب ہی پوری ہوگی جب اس کے سیلز کے ساتھ 100% خون میچ ہوگا۔ اسے ایسے خون کی ضرورت ہے جو اس کے سارے سیل کے ساتھ میچ کرے، اور ایسا خون صرف تم اسے دے سکتے ہو۔ اسی لیے تو میں آئی تھی تمہارے پاس۔ دامیار، اس کی زندگی کا سوال ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ آخر تمہارے ساتھ بھی تو اس کا تعلق ہے۔ وہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، تمہارا بھی خون۔ بکواس بند کرو زرمینہ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ میں صرف اس کے لیے پیسے دے رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ میرا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ میں اپنے خون سے ادا کروں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب عزا نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے فوراً ہی فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا اور آپ نے کیا چھپانے کی کوشش کی؟ جلدی سے بتائیں مجھے، اس سے پہلے کہ میں خود پتہ لگا لوں۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے منع کر چکی تھی جب تک وہ ہسپتال میں ہے۔ کسی طرح کا نہ تو فون آئے گا اور نہ ہی وہ موبائل فون کا استعمال کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ میں فون دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ یقیناً یہ فون اس کا وہ مینیجر اس کے حوالے کر کے گیا ہوگا جو روز یہاں آتا تھا۔ خود سے کیسے پتہ لگا لو گی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، یقیناً اس کے غصے سے لطف لے رہا تھا۔ وہ غصے سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے تکیے کے نیچے سے فون نکالنے لگی تھی، جبکہ اس کے پاس آنے پر وہ اس کے گرد اپنی مضبوط آہنی باہوں کا حصار بناتا اس کی نازک سی کمر کو قید کر چکا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ جانے پر
وہ اس کے نازک سے وجود کو پوری طرح سے خود میں چھپانے لگا. اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لیتا، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا، اپنی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں کو اس کی گردن پر بکھیرنے لگا تھا. ایزا نے پھر خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا. اس کی گرفت سخت ہو گئی. دامیار چھوڑیں، مجھے چھوڑیں، وہ اس کا بے باک لمس محسوس کرتی پریشانی سے کہنے لگی تھی. لیکن وہ اب اسے کہاں چھوڑنے والا تھا. اس کی تو دھڑکنیں تھم چکی تھی. وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا اور اس طرح کا موقع وہ کہاں ہاتھ سے جانے دیتا تھا. پوری طرح سے اس کے نازک وجود میں کھوتے ہوئے وہ برستی بارش کی طرح اس پر اپنا پیار برسا رہا تھا. ایزا نے بڑی مشکل سے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کھولا تھا. ٹھڑکی آدمی، موقع دیکھا نہیں کہ شروع، اس کے علاوہ اور کچھ کام آتا ہے؟ وہ بربراتے ہوئے اٹھی تھی. فون واپس کرو ایزا جان. اس کے اٹھ کر پیچھے ہونے پر پہلے تو وہ بدمزہ ہوا، لیکن اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر وہ اس سے کہنے لگا تھا، پاسورڈ کیا ہے؟ بلکہ میرا ہی نام ہے، مت بتائیں. وہ جلدی جلدی انگلیاں چلاتی اس کے فون کا پاسورڈ کھول چکی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ اسے روک نہیں پایا تھا. یہ کس کا فون آیا تھا آپ کو؟ یہ مینیجر تو نہیں ہے؟ مینیجر کا نمبر کون سا ہے؟ مجھے بلاک کرنا ہے اس کو. وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو اس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا. مینیجر کا نمبر بتائیں کون سا ہے؟ اس نے 5 منٹ 7 سیکنڈ چلنے والی کال کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے والے نمبر کو فوکس کیا تھا جس پر اس کے مینیجر ولی کا نام لکھا تھا. 1 منٹ، اگر یہ مینیجر ولی کا نمبر ہے تو یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے اوپر والی کال پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا. ولی کا ہے یہ نمبر بھی، اس نے سرسری انداز میں بتایا تھا، جبکہ ایزا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ نمبر بلاک کر دیا تھا. ایسی ہمت صرف ایزا میں ہی تھی جو اس کے پاس اس کے ہاتھ میں موجود فون کو اس طرح سے استعمال کر رہی تھی، ورنہ اس طرح کی جرأت اور کون دکھا سکتا تھا کہ دامیار شاہ کے سامنے آنکھ بھی اٹھا جائے. دامیار شاہ کی چیزوں پر اس سے زیادہ تو اس کی ایزا کا حق تھا. نیچے والا نمبر بھی بلاک کرے، وہ کہتے ہوئے فوراً سے نیچے والے نمبر کو بھی بلاک کر چکی تھی جس پر تھوڑی دیر پہلے ہی کال کی گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی بندے سے 2 دفعہ الگ الگ نمبرز پر کیوں بات کی تھی. دامیار نے سکون مل گیا میری جان کو. اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جب کہ ایزا نے ایک گہرا سانس لیتے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا. اس کی مسکراہٹ اتنی معصومانہ تھی کہ دامیار نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو قید کر لیا. ٹھڑکی کہیں کہ اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھتی دور ہوتے ہوتے اسے پکا ٹھڑکی ہونے کا خطاب دے چکی تھی جسے وہ خوشی قبول کر چکا تھا. دونوں نمبر ان بلاک
نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فون مجھے دیں جب تک آپ گھر نہیں چلے جاتے، بلکہ گھر کیا، جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، پٹی نہیں کھل جاتی، تب تک آپ فون استعمال نہیں کر سکتے۔ ایزا اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے پاس رکھ چکی تھی، جبکہ دامیار نے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جیسے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اب کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اسے اپنے موبائل میں مصروف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی وہ اب نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا اپنا فون کہاں تھا، اسے تو ہوش بھی نہیں تھا۔ شاید اس نے وہیں پر اپنا فون پھینک دیا تھا جہاں دامیار کو گولی لگی تھی، اور اسے ہوش بھی نہیں تھا اس کے فون کا۔ ہاں، لیکن دامیار کا فون اس کی گاڑی سے ہی مل چکا تھا، جو مینیجر اسے آج واپس دے گیا تھا۔ گیم انسٹال کر رہی ہوں، پیشنٹ آپ ہیں، میں تھوڑی ہوں، میں کیوں بور ہوں؟ وہ مزے سے کہتی فون میں کچھ انسٹال کر رہی تھی، جبکہ اب دامیار کی پریشانی کچھ حد تک بڑھنے لگی تھی، کیونکہ اگر زیادہ دیر ایزا اس کا فون استعمال کرتی تو ہو سکتا تھا کہ زرمینہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ایزا، میں بور ہو رہا ہوں، تم انٹرٹین ہوگی، تمہیں ذرا احساس نہیں میرا؟ یہاں شوہر بستر پر پڑا ہے اور تم فون میں گیم کھیل رہی ہو۔ اسے مصروف دیکھ کر وہ بولا تو ایزا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ کوئی ٹھرک پن مت دکھانا، اب ہم ساتھ میں فلم دیکھیں گے، نہ آپ بور ہوں گے اور نہ ہی میں۔ وہ یوٹیوب سے کوئی فلم ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دامیار کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ فون پر آنے والی کوئی بھی کال ایزا نے اسے ریسیو نہیں کرنے دینی تھی، اور وہ اس پر کسی طرح کی سختی کر کے اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن مجھے تو ٹھرک پن ہی کرنا ہے، مجھے کوئی فلم نہیں دیکھنی۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا، جبکہ اس کے بازوؤں میں وہ پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود کراس کرتا یا اس کے ہوش اڑاتا، ڈاکٹر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ سوری، میں بعد میں آتا ہوں۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف دیکھ ڈاکٹر کچھ بوکھلا کر باہر نکلنے لگا۔ بعد میں نہیں، جو کرنا ہے، جو بعد میں آ کر ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے ابھی کرو۔ وہ فون اپنے قبضے میں لیتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر واپس اندر آتے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ اس کا زخم اب پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن پٹی تو وہ لوگ اپنی مرضی سے ہی کھولنے والے تھے۔ ہاں، لیکن کل وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ڈاکٹرز اس کا پراپر معائنہ کر رہے تھے، جبکہ ایزا وہیں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ڈاکٹر کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک سے دامیار کا چیک اپ کر لے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے تو دامیار کے لیے ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے ہر وقت گھر پر موجود رہنے والا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ دامیار کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو گھر جاتے ہوئے، کیونکہ یہاں تو وہ ہر قسم
قیمت پر نہیں رہنے والا تھا۔ گھر اس نے ہر حال میں جانا تھا، اسی لیے ایزا نے کسی طرح کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا چکی تھی، یعنی اسے فون واپس چاہیے تھا۔ دامیار نے مسکرا کر فون واپس اس کے ہاتھ میں رکھا تو فون بند تھا۔ ارے دامیار، یہ فون بند کیسے ہو گیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تو دامیار نے کندھے اچکائے تھے۔ دامیار، یہ تو ریسیٹ ہو گیا ہے، اس کی ایپل آئی ڈی پتہ ہے آپ کو؟ وہ فون آن کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جب دامیار کے چہرے پر اب سکون ہی سکون تھا۔ نہیں جان، یہ تو میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہے نا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو۔ ویسے بھی کل گھر چلے جائیں گے، وہاں دونوں مل کر خوب ساری فلمیں دیکھیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تو ایزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ گھر جا کر نا آپ کو منہ بھی نہیں لگانے والی میں، ٹھڑکی کہیں کے۔ چائے پینے جا رہی ہوں، آپ نے پینی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ چائے کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، حالانکہ اسے چائے پسند نہیں تھی، لیکن ایزا کا کہنا تھا کہ چائے ایک نعمت ہے جس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا اندازہ تو وہ لگا ہی چکا تھا کہ اسے اپنے شوہر سے کہیں زیادہ چائے کا کپ پسند تھا، اس لیے چائے کی شان میں گستاخی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں لیکن یہ الگ بات تھی کہ اسے چائے سے جلن محسوس نہیں ہوتی تھی، بے شک ایزا اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے۔ عروش بیٹا، کوئی رابطہ ہوا تمہارا شہیر سے؟ میرا مطلب ہے اتنے دن ہو گئے ہیں نا اسے گئے ہوئے، دادی نے اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں دادی، وہ جب سے گئے ہیں نا انہوں نے مجھے کوئی فون کیا ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا ہے، وہ دادی کو دیکھ کر بتا رہی تھی، جبکہ دادی اس کے چہرے کی اداسی دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ میں کہہ رہی تھی بڑی بہو، تمہارا یہ بیٹا شادی کے قابل نہیں ہے، ایک تو ذرا سی بات کو ناراضگی کا نام دے کر بیوی کو تنگ کر رہا ہے، اور اوپر سے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں ہے اسے۔ اس کی بیوی اس کی گھر میں خوشخبری لانے والی ہے اور وہ آوارہ گردیاں کرنے نکل گیا ہے۔ دادی کو تو غصہ آ گیا تھا، جبکہ دادی کے غصے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کی اپنی ہی غلطیاں اتنی چھوٹی نہیں ہیں کہ وہ ان کی ناراضگی کو چھوٹا کہہ کر بات ختم کر دے۔ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ دادی یا گھر میں اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ تایا تائی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی ہے جو کہ ناراضگی کا روپ اختیار کر گئی ہے۔ اس کے پیچھے کی باتیں تو انہیں پتہ ہی نہیں تھی اور نہ ہی شعیر نے سب کو کچھ بتایا تھا۔ اب وہ ناراض ہو کر گھر سے جا چکا تھا اور وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ گیا کیوں ہے۔ دادی، ایسی بات نہیں ہے، شعیر کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری اپنی غلطی ہے، میں ہی غلط ہوں۔ شہیر مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بولی تو دادی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ بے شک
تمہاری بھی غلطی ہوگی عروش، لیکن وہ ایک سمجھدار مرد ہے، تمہیں غلطی کرنے سے روک بھی تو سکتا تھا، اور اب اتنی عقل تو اس میں بھی ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ بھی سب کچھ ٹھیک کر لے۔ دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس نے تو اس کی عقل واپس لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنا سارا کام خراب کر لیا۔ اب اپنی غلطیاں وہ شہیر پر تھوپ نہیں سکتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو شنایا؟ زہرش نے کچن میں قدم رکھا تو دیکھا شنایا بڑی لگن سے کچھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بھابھی، میں نے زبر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ میں نے یوٹیوب سے اسپیشل زبر کے لیے یہ ڈش ڈھونڈی ہے، اب دیکھنا میں کتنے مزے کا کھانا بناتی ہوں ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نکمی ہوں، وہ منہ پھلائے ناراضگی سے بولی، جبکہ زہرش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تو زبر بھائی نے تم سے یہ کہا کہ تم نکمی ہو اور تم سن کر آ گئی؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو اتنی بڑی بات کبھی نہ برداشت کرتی۔ وہ ہونٹ دباتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکے اس سے بولی تھی، تو پھر مجھے ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہیے تھا؟ اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے کہنے لگی تو زہرش نے نفی میں سر ہلایا تھا، بلکہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا ان کے سارے کاموں کو، اور تم پاگلوں کی طرح ان کے منہ سے نکلی نکمی سن کر ان کے کام کر رہی ہو۔ بہت بری بات ہے یہ۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بنتا کھانا ایک طرف کرتی اس سے مشورہ مانگ رہی تھی۔ تمہیں جا کر زبر بھائی کو کہنا چاہیے کہ ان کی اس بات پر تم ان سے ناراض ہو اور تمہیں سوری بولیں، وہ بھی کان پکڑ کر۔ بے وقوف، تم یہاں بیٹھ کر کھانا بنا رہی ہو؟ جاؤ، جا کر ان سے کہو کہ تمہیں سوری بولیں ورنہ تم ان کا بائیکاٹ کر دو۔ وہ اسے کچن سے باہر بھیجتے ہوئے بولی تو شنایا اگلے ہی لمحے ہاں میں سر ہلاتی کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ زہرش نے اس ہانڈی کے اندر جلے ہوئے چاول اور پیاز کو دیکھ کر اس کا کھانا اٹھا کر سنک میں رکھا تھا۔ اگر یہ کھانا زبر کھاتا تو اسے مزید نکمی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا۔ زبر کے منہ کا ذائقہ ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے شنایا کو زبردستی زبر سے ناراض کروا دیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس میٹھے میٹھے لڑائی جھگڑے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے اور قریب ہوں گے۔ وہ کمرے میں آئی تو دھیان اب تک شہیر میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، نہ تو اس نے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی میسج وغیرہ چھوڑا تھا۔ خیر وہ ہر چیز میں اپنی ہی غلطی سمجھتی تھی، کیونکہ اس کی غلطی تھی اس لیے اسے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ لیکن اتنے دن اس سے الگ ہونے پر وہ اسے بہت زیادہ مس بھی کر رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نکال کر اس کے نمبر پر کال ملائی تھی۔
لیکن جس طرح سے وہ پچھلے 5 دنوں سے اس کی ہر کال کو نظر انداز کر رہا تھا، اسی طرح اب بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ مایوسی سے واپس کمرے سے باہر نکل گئی تو دادی کو فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تجھے بہت یاد کر رہے ہیں، تو بس اب جلدی سے گھر واپس آ جا۔ عروش بیچاری بولائے بولائے پھرتی ہے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی۔ ہاں ہاں بیٹا، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، لیکن پھر بھی بیٹا، چہرے کی رونق تو ساری شوہر کے نام سے ہوتی ہے نا، دادی بول رہی تھی، جبکہ عروش جو باہر آئی تھی اپنا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اچانک ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ تھی، کہیں وہ کسی پرابلم میں نہ ہو۔ اس کا فون نظر انداز کر کے اس نے فوراً دادی کو فون کیا تھا۔ وہ ناراض تھا، لیکن وہ غیر ذمہ دار ہرگز نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کبھی زندگی میں کوئی رانگ نمبر اٹینڈ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ اٹینڈ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن وہ حیران ضرور تھی کہ اس طرح اسے کوئی رانگ کال کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ یہ نمبر تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور پھر یہ فون ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ اسے کال کر چکا تھا، لیکن اس نے ہر دفعہ نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ مسٹر زبر شاہ، آج صبح آپ نے مجھے نکمی کہا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زبر جو پتہ نہیں لیپ ٹاپ پر کیا کر رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھتا نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمانی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ سلیقے سے دوپٹہ سر پر ڈالے اس کے سامنے کھڑی اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا چکی تھی۔ کیا میں نے کب تمہیں نکمی کہا؟ وہ اس کے حسین دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ آج صبح جب میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، تب آپ نے کہا تھا، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم نکمی ہو۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا نوحیز سراپا تو زبر کو کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں شاید آج صبح تک اس نے اسے نکمی کہا تھا کیونکہ وہ چائے میں چینی کے بجائے نمک ڈال کر لائی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے اپنے دل کی رانی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے میرا کاکا، میں نے کب ایسا کہا؟ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا، اس کی مرمری کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں اور میں آپ کا کوئی کام بھی نہیں کروں گی، میں آپ کا بائیکاٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کی باہوں میں دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے ناراضگی سے منہ پھیلا کر بولی تھی، جبکہ وہ اس کے پھولے پھولے سرخ گال رخسار دیکھتا مسکرایا تھا۔ میرا کاکا، میں آج کے بعد ایسی کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے گالوں کی سرخی چرانے لگا تھا۔ مونچھیں چبھتی ہیں آپ کی، وہ اس کا چہرہ خود سے دور کرتے ہوئے بولی تو زبر نے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے اس کی گردن میں اپنی داڑھی اور مونچھ کی چبھن کا بھرپور لمس چھوڑا تھا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس چیز پر اعتراض اٹھایا
قبول کرو، جیسا ہوں ویسا ہی، جیسے میں نے تمہیں قبول کیا ہے بالکل ویسے ہی۔ وہ اس کی گردن پر اپنی مونچھوں کی چبھن کا لمس چھوڑتا اس کی گردن پر اپنے دانت ہلکے سے گاڑ بھی گیا تھا۔ لیکن میں نے بائیکاٹ کیا ہے آپ کا۔ اس کے بہکے بہکے خمار آلود لہجے پر اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی گرفت کافی سخت ہو رہی تھی اور اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ تو تم نے کیا ہے نا، میں نے تو تمہارا بائیکاٹ نہیں کیا، میں تو جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ پر لے آیا تھا، جبکہ اس کی بات پر شنایا پوری آنکھیں کھولے اسے گھورے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اس وقت کمرے میں آنے پر بھی پچھتا رہی تھی۔ ہاں، اسے احساس ہو چکا تھا کہ اسے ابھی کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زہرش کی بات مان کر اس نے غلطی کر دی تھی۔ اب تو ہرگز وہ اپنی طلب پوری کیے بغیر اسے یہاں سے نہیں جانے دینے والا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج مجھے ٹائم نہیں ملا تھا پروف ریڈ کرنے کا، تو کافی زیادہ مسٹیکس بھی ہیں آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو گائز، آج آلریڈی میری ریکارڈنگ 2 سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ 28 منٹ کی ریکارڈنگ میری ڈیلیٹ بھی ہو گئی تھی۔ تو اب مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے، تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل ہو سکتا ہے ایپیسوڈ نہ آئے، میں کنفرم نہیں کہتی۔ میں اپنے واٹس ایپ کے اس میں چینل میں آپ کو بتا دوں گی کہ ایپیسوڈ آئے گی یا نہیں، تو آپ لوگ ویٹ کرنا یا نہ کرنا۔ باقی آپ لوگ لائک کر دیا کرو یار، نہ تو کل لائک کیا نہ پرسوں لائک کیا، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ نے نہیں لائک کرنا، نہیں انٹرسٹ، تو بتا دیجئے، میں کم از کم اپنے پیپرز پر دھیان دیتی ہوں۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل کا میں گارنٹی نہیں دیتی، لیکن کیونکہ ایگزام کی تیاری کے درمیان میں ایپیسوڈ جیسا تیسا ہو سکتا ہے، میں لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو گارنٹی نہیں دیتی۔ انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گی، اگر دے سکی تو ضرور دوں گی۔ ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میری کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔